अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आपकी राइटर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्लू और कॉफ़ है तो बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन है। लेकिन वादा किया था तो वादा निभाना पड़ा। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं एपिसोड 22। बहुत ही प्यारी है, लॉन्ग एपिसोड है। तो तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि अपनी ज़ुबान का पास रखना था, तो दे दी है। लेकिन ये देने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन वही मैंने कहा कि आज भी अगर ना दी तो आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे, बल्कि मुझे बहानेबाज़ समझेंगे। लेकिन जो मेरे पुराने रीडर्स हैं वो समझते हैं मैं बिना किसी उज़र या बहाना कभी भी नहीं लगाती, और मैं बहुत मजबूरी हो तभी एपिसोड नहीं देती। बहरहाल, मेरे जो पुराने अच्छे रीडर्स हैं वो तो मुझे समझते हैं, लेकिन नए जो आते हैं वो नहीं समझते। उनको भी मैं आम राइटर्स की तरह ही लगती हूँ, जिनको बहाने बनाने का शौक़ होता है या अपने रीडर्स को तंग करने का शौक़ होता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ट्रैवल में थी 3 दिन से, और अभी आपको पता है कि ठंड कितनी हो रही है, तो उसका कोई असर लग गया है मुझे। तो लेकिन फिर भी मैं एपिसोड ले आई हूँ और बहुत लंबी लाई हूँ। तो बिना किसी देर के लेकर चलती हूँ मैं आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड नावल है हमारा खल्फ़े जहाँ बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 22। लेट्स स्टार्ट। ठीक हो तुम? अनीस की जानिब से ऐसा सवाल अर्शिया को हिलाकर रख गया। उसकी आंखों का सदमाती असर ये बताने को काफी था कि वो ऐसा सवाल अनीस से उम्मीद नहीं कर रही थी। तुमने ये मुझसे पूछा या अपने कोर्ट से पूछ रहे हो? पहले कंफर्म करो। वो भी सदा की छली फौरन से पहले अपनी हैरत को बड़बड़ाहट बनाए अनीस की आंखों में हलकोरती सर्द महरी को किसी जज्बे के असर में बदल गई। तुमसे नहीं पूछा, ठीक समझी हो? अनीस ने रुख सीधा किया और गाड़ी स्टार्ट की तो अर्शिया की आंखें बेसाख्ता उसे देखे मुस्कुराई। क्या ही हो जाता अगर वो कह देता कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। इस सिचुएशन में जब मुझे रोना चाहिए मुस्कुरा रही हूँ। हाय वहशत, तुम तो किसी काम की नहीं रही। मुस्कुराता अफसोस लिए वो सर दूसरी तरफ घुमाए बाहर गुजरते मंजरों में खुद को गुम कर गई। अनीस ने उसके हाथों की तरफ बेख्तियार देखा, जिन्हें वो अनीस की कोट की जेबों में डाले, सर पीछे सीट से टेके, गर्दन जरा विंडो साइड तिरछी किए महवे इंतजार थी कि अब अनीस गानिम इसे कौन सी कैद में डालता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ मनाइम के आज तमाम ज़रूरी टेस्ट हो चुके थे, जबकि MRI की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। डॉक्टर ने महवीर को ही बुलाया था ताकि वो इससे ही मनाइम की मेंटल हेल्थ डिस्कस कर सके। MRI में फंक्शनल एमनीसिया आया है, यानी ये यादाश्त किसी भी वक्त वापस आ सकती है। किसी गहरे सदमे, किसी फ्लैशबैक, किसी भी छोटे से पॉइंट की बात है। बस आपको इसमें मनाइम का मददगार रहना होगा। रिपोर्ट्स डॉक्टर ने महवीर के सामने टेबल की सतह पर सामने की तो महवीर ने रिपोर्ट से ज्यादा डॉक्टर के अल्फाज पर तवज्जो दी। मैं अभी भी मददगार ही हूँ, महवीर ने बेदिली से जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसके सर में शाम से शदीद दर्द था, जिसके बावजूद वो अब तक यहाँ हॉस्पिटल मौजूद था, बल्कि बंधा हुआ था। आप उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ आपको जानती है। महवीर ने डॉक्टर की बात सुने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया कि हाँ, ऐसा ही होगा, आप साथ रखें उन्हें। महवीर ने थकन से हटी आंखें उठाकर डॉक्टर के मुंह की तरफ देखा। मैं इंसानों के बीच रहना भूल चुका हूँ, तो ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। महवीर की तकरार कायम थी। फिर भी बेहतर होगा कि आप मनाइम को अपने साथ रखें। डॉक्टर की ये दूसरी बार रिक्वेस्ट थी, जबकि महवीर साफ मना कर चुका था कि वो किसी के साथ नहीं रह सकता। वो सालों से अकेला रहने का आदी था। मैं उससे दिन में 3 बार मिल लूंगा जाकर, लेकिन मैं मुस्तकिल उसे साथ नहीं रख सकता। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खुद इस आदमी के गुरेज पर हैरान थे कि कौन सा शौहर है जो बीवी से दूर रहना पसंद करे, और बीवी भी वो जो इस पर जान छिड़कती हो। वो बाहर आया तो मनाइम भी हिजर के साथ कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसकी उदास आंखों में महवीर को देखते ही रोशनी सी चमकी।
جو مہویر اور ہیزر دونوں نے دیکھی اور سرد سانس کھینچ کر رہ گئے۔ مہویر، آپ نے کھانا کھایا؟ بھائی کو تو میں نے زبردستی ڈنر کروا دیا، پر آپ بہت دیر سے غائب ہیں اور چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ وہ ہیزر کا ہاتھ چھوڑ دی جا کر مہویر تک نہ صرف پہنچی بلکہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں سے ہتھیلیوں کے سنگ جوڑے۔ ہیزر نے نظریں سے چراتے جا کر ہاسپٹل سٹے کی پیمنٹ دینے کا ارادہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میری فکر مت کرو، یہ تمہارے حق میں مہلک اور جان لیوا ہے۔ اب تم میری جان چھوڑ دو، پورا دن لیا تم نے میرا۔ وہ سخت اکتایا ہوا بولا تھا جیسے اب کسی نے اسے زبردستی روکا تو چیخ پڑے گا۔ منائم فوراً سے اس کو اپنے گلے لگا گئی، جیسے اس شخص کی ساری اکتاہٹ و بیزاری وہ اپنے دل میں جذب کر لینا چاہتی ہو، اور کسی پور پور بکھرے شخص کو جب چاہت سے گلے لگایا جاتا ہے تو وہ اول اول مزید بکھرتا ہے۔ سنورنے کے معاملات تو بہت بعد میں جا کر شروع ہوتے ہیں۔ میں آپ کی جان مشکل میں پھنسا چکی ہوں، پتہ ہے، پر آپ مجھے پہلے بتاتے تھک گئے ہیں تو میں آپ کو جانے کو کہہ دیتی۔ میں بھی بس بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ بھی چلے جائیں۔ کھانا کھا کر اچھی سے نیند لیجیے گا۔ وہ اسے گلے لگا کر سن کر چکی تھی، جبکہ پھر خود ہی نہ جانے اس شخص کی تھمی سانسوں پر رحم کھایا یا پتھرا جاتے سینے پر کہ روبرو ہو کر فکروں کی برسات نچھاور کی۔ ہجر کے لیے تو یہ فکر و پریشانی نئی نہ تھی، لیکن مہویر میساق کو ایسے سلوک کی عادت نہ تھی۔ اسے کبھی یوں ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اسے فاطمہ نور کے پیچھے کاٹی گئی خواری نے روح تک چھلنی کر رکھا تھا، خود خواری بھی ایسی جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ میں آپ کو کبھی ایسے پریشان یا تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں خود تھک گئی ہوں، تو آپ کی تھکن کے ساتھ تو غصہ اور ناراضگی بھی جڑی ہے، سمجھ سکتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو کل بے شک مجھ سے ملنے مت آئیے گا، میں ایک دن آپ کو آپ کے مکمل آرام کا دے دوں گی۔ مشکل ہوگا، پر آپ کی ان تھکی آنکھوں کو دیکھنا زیادہ مشکل کا باعث ہے۔ وہ اسی رندے لب و لہجے میں بولتی اپنے دونوں ہاتھوں میں مہویر کے سرد ہاتھ لیے اسے اپنی طرف سے آسانی دے رہی تھی۔ یہ آسانی ہی تھی، لیکن مہویر کو بھی آج یہ آسانی لگتی تب بات تھی۔ تم ہجر کے ساتھ چلی جانا، گھر میں نکلتا ہوں۔ مہویر نے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑواتے فوراً جانے کی بات کی تو منائم نے چپ چاپ خاموشی سے اس کو ہاتھ چھڑوانے دیے۔ اپنا خیال رکھیے گا مہویر۔ مہویر کے پلٹتے ہی منائم کی عقب سے تاکید پر وہ کچھ لمحے رکا، لیکن پھر سر اس بات میں ہلائے بنا اسے دیکھے وہاں سے نکلا تو سینے میں کچھ تو پیوست لے کر گیا تھا، کسی تیر کی طرح کا۔ وہ گھر پہنچ کر انیس سے رابطہ کرنے کا خواہش مند تھا تاکہ اسے موسیٰ بوان کو لے کر خبردار کر سکے۔ جب تک ہجر واپس آیا، منائم وہیں ویٹنگ ایریا میں لگی چیئرز میں سے ایک سنبھالے بیٹھی تھی۔ ہجر نے اسے اکیلا دیکھا تو زیادہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا مہویر چلا گیا؟ ہجر نے ہاتھ بڑھایا جسے تھامے منائم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بہت زیادہ افسردہ لگ رہی تھی۔ جی بھائی، میں نے بہت پریشان کر رکھا تھا ان کو صبح سے، تو آرام پر ان کا حق تھا۔ مجھے بھی آپ اب گھر لے چلیں، سونا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیسی میڈیسن دی ہیں کہ میری آنکھیں ہی نہیں کھل رہی۔ وہ بظاہر تو پرسکون ہونے کی کوشش میں تھی، لیکن اس کی ہر سانس مہویر کو یاد کر رہی تھی۔ ہیزر نے اسے اپنے سینے سے جوڑا۔ تمہارے سکون سے جڑی ہیں میڈیسنز، چلتے ہیں بھائی کی جان۔ ویسے بھی آج بہت تھکا دینے والا دن تھا، مہویر بھی ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مند نہ ہو۔ یہ دن کیا، ہر لمحہ بھاری ہو اس پر، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل نہ ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ کسی مشکل میں ہے۔ جب وہ میری بہن کا خوبصورت دل اور اس دل کی وسعت سمجھے گا تو ایک پل بھی تم سے دور ہونے پر اس کا دل راضی نہیں ہوا کرے گا۔ وہ درد و تکلیف میں ڈوبی منائم بس اتنے پر ہی مسکرا اٹھی۔ بھائی کے ایسے دن واقعی آئیں گے نا؟ منائم نے ہجر کے منہ کی طرف دیکھتے جس آس و حسرت سے یقین دہانی کی وہ روح فرسا تھی۔ وہ دل گرفتہ لمحہ تھا کہ کتنے لمحے ہجر اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہ سکا۔ جی میری جان، ایسے دن بہت جلد آئیں گے۔ وہ برا بنتا ہے، پر در حقیقت اس کے اندر بہت سی حسرتیں اور نرمیاں قید ہیں۔ ایسا مجھے اس سے پہلی ملاقات میں ہی محسوس ہوا۔ اب تم دل بھاری مت کرو، کہیں نہیں جائے گا وہ۔
نکاح کی ڈور اسے میری بہن سے کبھی دور ہونے نہیں دے گی۔ چلو مسکراؤ، ڈاکٹر نے کہا ہے میری ہر گوشت جلدی فٹ ہو جائے گی۔ وہ اسے یوں ہی تسلی اور محبت دیتا ہوا ساتھ لیے روانہ ہوا، جبکہ منائم کا دل قدرے پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ تسلی میں مبتلا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ واپس ملک پیلس پہنچے تو آگے ایک اور وبال اٹھا تھا۔ عاصم اور مہراب کی کوئی بحث چل رہی تھی، جبکہ ہجر اور منائم گھر میں انٹر ہوئے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ مہراب اور عاصم کی گفتگو کچھ دیر کو رکی، جب دونوں کی نظر بیک وقت ہجر اور منائم پر گئی۔ منائم تو بہت زیادہ تھکی تھی، تبھی وہ کسی کو جواب دیے بنا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ ہجر نے اپنی جیکٹ کاؤچ پر جھک کر رکھی اور گہری نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ ہم کہاں تھے اس کی فکر بہت جلدی نہیں ہو گئی آپ کو؟ پورا دن ہماری غیر موجودگی آپ کو نظر نہیں آئی تو یہ سوال کرنے کا حق بھی آپ دونوں کھو چکے ہیں۔ مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ کیا آپ دونوں نے طلاق لے لی ہے؟ اس سرد مہری سے بولتا ہوا پورے دن کی اذیت و خواری میں ان خود غرض لوگوں کو بالکل بھی شامل نہ کرتا ہوا سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ مہراب اور عاصم کی آنکھیں تکلیف میں مبتلا ہوئیں کہ ہجر ان سے کس طرح بات کر رہا ہے۔ سائن کر دیے ہیں میں نے، اس گھر کے بٹوارے پر بات ہو رہی تھی۔ آدھا پیلس تمہاری ماں کی ملکیت ہے اور آدھا میری۔ یہ کہہ رہی ہے مجھے پورا چاہیے، بچوں سمیت۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تمہاری ماں کو آزادی چاہیے۔ عاصم المیر ملک نے طنزیہ انداز میں وضاحت دی تو ہجر کو ہنسی سی آئی۔ وہ اس تکرار کا کچھ ایسا ہی فضول ٹاپک امید کر رہا تھا۔ آپ دونوں یہاں سے چلے جائیں، مجھے اور منائم کو اب دونوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں، یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم چلے جائیں۔ میں کل ہی اپنے اور منائم کے لیے کوئی گھر دیکھتا ہوں۔ میرا اسٹوڈیو فلیٹ بھی اچھا ہے، پر دیکھنا پڑے گا منائم وہاں کمفرٹیبل ہے یا نہیں، پھر آپ دونوں بٹوارا کر سکتے ہیں، اجازت ہوگی۔ ہجر کے انداز میں اذیت بھری تھی، لیکن وہ دو اپنی روحوں تک اترتا درد محسوس کر سکتے تھے۔ آپسی چپکلش کی وجہ سے عاصم اور مہراب اپنے بچوں کے دل سے بھی خارج ہو گئے تھے۔ آج کا پورا دن ہجر نے یہ محسوس کیا جیسے وہ اور منائم یتیم اور بے سہارا ہیں، اور آج کی تکلیف کم از کم ہجر نہیں بھلا سکتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ہجر؟ مہراب کی آواز یہ پوچھتے لرزی، پر وہ جواباً اب بھی مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ نے ان دونوں کے جگر کاٹے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اس وقت جب منائم کو ہم تینوں کی ضرورت تھی، آپ دو کو ایک دوسرے سے آزادی پانا زیادہ اہم لگا۔ یہ تک نہ سوچا کہ آپ دو کی علیحدگی اور یہ بٹوارے کی باتیں اس معصوم کے دماغ پر کیسا برا اثر چھوڑیں گی۔ جب آپ دو اس قدر ٹاکسک پیرنٹس بن ہی چکے ہیں تو میں اور منائم اس زہریلے اور خود غرض ماحول میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ میں تو اپنے اسٹوڈیو آرام سے رہ سکتا ہوں، لیکن میری بہن کو اس وقت دماغی اور جسمانی ڈسٹربنس مزید بیمار کر دے گی، اور میں اس کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لوں گا۔ دیکھتا ہوں مہویر اسے اپنے ساتھ اگر رکھ لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں کوئی گھر دیکھ لوں گا۔ ہیو اے گڈ نائٹ۔ آپ دو کو پرسکون نیند کی دعا دیتا ہوں جو آ بھی جائے گی، اور آپ دو کے لیے فیوچر کی بیسٹ وشز بھی۔ ہجر نے دونوں کی طرف باری باری دیکھتے بہت آرام اور سکون سے اپنی بات مکمل کی، اور دونوں پر بجلی سے گراتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن مہراب اور عاصم المیر کا سکون بھی تباہ کر گیا تھا، ایسی تباہی جو ان دو کے اندر کا سارا اطمینان اجاڑ دینے والی تھی۔ سوہا نے گاڑی پوری رفتار سے چلاتے ٹھیک رئیس کے گھر کے سامنے روکی۔ بریک لگنے سے گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑانے کی تیز آواز رات کے سناٹے کو چیر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ کانپ خوف سے نہیں رہے تھے، وہ غصہ تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ دروازے پر زور سے دستک نہیں دی، سوہا نے بیل کو گھونسے کی طرح دبایا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو اندر سے رئیس ملانی باہر نکلا، چہرے پر مکرو مسکراہٹ، آنکھوں میں وہی گندی ملکیت کا زام ہلکور اٹھا کہ سوہا شاید اس کے بنا واقعی نہ رہ پانے کے سبب چلی آئی ہے۔ رئیس کو لگا وہ جیت گیا ہے۔ او سوہا میری جان، تم خود چل کر آ گئی، جانتا تھا تم۔ اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا کہ سوہا نے تھپڑ رئیس کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی اتنی زوردار ضرب کہ رئیس کا سر ایک طرف جھک گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، مگر سوہا رکی نہیں، وہ اسے اس کی گریبان سے دبوچ کر گھر کے اندر گھسیٹ گئی، جہاں واویلا سن کر رئیس کے ماں باپ بھی باہر نکل آئے۔ وہ سوہا سے بے عزت ہو کر انہی پیرنٹس کے پاس آیا تھا جن کو سوہا کی وجہ سے چھوڑ چکا تھا۔ خبردار جو میرا نام اپنی گندی زبان سے لیا، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔
सोहा की आवाज ऐसी थी जैसे इस घर की बुनियादें तक हिला देगी। रईस ने अपने पिटते रुखसार पर हाथ रखा। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा इकट्ठा उमड़ा था। अहानत के एहसास से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत भी कैसे की? रईस की जवाबी धाड़ पर सोहा ने लपक कर उसका गिरबान मुट्ठियों में दबोचा, जबकि रईस के पेरेंट्स चुपचाप दोनों को देख रहे थे, जैसे उन्हें रईस की बेइज्जती से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। उल्टा वो तो खुश थे कि इन दो के बीच का रिश्ता खत्म होने के दहाने आ चुका है। तुमने जुर्रत कैसे की मुझसे झूठ बोलने की? फराडी आदमी, शर्म नहीं आई? मेरी बेटी को तुमने मारने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, मुझसे मेरी बेटी को बदगुमान कर दिया। लानत हो तुम पर कमीने। मैंने 2 साल नाली के कीड़े को साफ करने पर वेस्ट कर दिए। अफसोस, सद अफसोस मुझ पर। वो इतनी दिल बर्दाश्त और नफरत से भरी थी कि रईस को अब सोहा का नूरे नजर दोबारा बनने का ख्वाब राख होता दिखाई दिया। उसका गिरेबान झटक कर इससे खुद से दूर कर गई। वो फिर झूठ बोल रही है तुमसे, बेवकूफ औरत। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसकी मुझ पर नजर है क्योंकि दुनिया का कोई दूसरा मर्द उसको देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने उसे बेटी और दोस्त वाली अहमियत दी तो वो आदी हो गई उसकी। अब अपना महबूब वो अपनी माँ के पास कैसे बर्दाश्त कर सकती है? रईस की कमीनगी जारी थी। सोहा को तो अब इस शख्स से घिन आ रही थी, और खुद से भी कि इस शख्स से 2 साल प्यार करती आई है। बकवास बंद करो गलीज आदमी। वो इसके करीब गई, अपनी उंगली इसके सीने में धंसाई। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी रईस। अगर अब मेरी बेटी की आंख से एक और आंसू गिरा तो मैं तुम्हें जेल में नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि अखबार की सुर्खी बना दूंगी कि रईस मलानी मर गया। तुम्हारे ये माँ बाप तक तुम्हारी मैयत पर नहीं रोने वाले। हर तरफ से लानतों की मुस्तहिक हो तुम। वैसे आखिरी वार्निंग देते ही गसील नजर रईस के वालदैन पर डालती तुंद मौज बनी ना सिर्फ घर से निकली, बल्कि दरवाजा भी पटक कर गई। रईस ने पलटकर जब अपने वालदैन को देखा तो वो भी मुंह फेर कर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, पर रईस के अंदर लगी आग उसके पूरे वजूद को आतिश करके रख गई। वापस गाड़ी तक पहुंचते सोहा जब्त हारी और फूट फूट कर रो पड़ी। उससे सब बर्दाश्त था, लेकिन अब अर्शिया की बदगुमानी नहीं। और जब एक माँ सच्चा तड़पती है तो उसकी औलाद को खबर जरूर होती है। देखना था अर्शिया को उसका दर्द कब महसूस होने वाला है। हिजर चेंज करे जब मनाइम को देखने आया तो वो तब तक सो चुकी थी। उसके सराहने कुछ देर बैठकर वो आगे का लाए अमल सोचने के बाद खुद भी उठकर उसके कमरे की लाइट ऑफ करता बाहर निकल गया और बिना डिनर के अपने रूम में चला गया। अनीस की गाड़ी अलवी मेंशन की गेट से अंदर एंटर हुई तो अर्शिया ने अपना फोन जेब से निकालकर वक्त देखा तो रात रात के 9 बजने वाले थे। वो लोग रास्ते में कुछ देर करीबी मॉल भी रुके थे। गाड़ी अनीस ने रोककर सीट बेल्ट खोला तो वो भी अनीस को देखती सीट बेल्ट खोलने के बाद मुंतजिर थी कि वो उसके लिए आकर कार डोर खोले। अनीस बाहर निकला और बिना पीछे देखे वो घर की तरफ बढ़ा तो अर्शिया की आंखें सदमे से फैल गई। हाँ, ये मुझे भूल गया लाते ही, सड़ू कहीं का। अर्शिया ने सीने पर हाथ लपेटे गुस्से से गालें बुलाकर खुद भी तसल्ली से गाड़ी में डेरा जमाने का फैसला लिया। देख वो जाते मिस्टर सड़ू को देख रही थी, जो कुछ कदम चला फिर रुककर गर्दन फेरी तो वो बच्चों की तरह मुंह फुलाए वहीं गाड़ी में बैठी थी। अनीस के देखते ही मुंह फेर गई। महवीर की आती कॉल्स की वजह से अनीस का ध्यान भट गया, वरना वो अर्शिया को उठाकर घर में ले जाता। महवीर की कॉल पिक करने के बीच ही वो वापस गाड़ी तक आया और डोर खोलकर अर्शिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वो घूर कर देखने लगी। तुझे कुछ बताना था। मुसाहबान आगे चलकर तेरे और अर्शिया के लिए खतरा बन सकता है, मोहतात रहना। मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैं हूँ उसकी हिफाजत करने वाला तो खबरदार हो जाऊं। क्या पता उस पुलिस वाले की तेरी महबूबा पर नजर हो। अपने लिए डिनर बनाते महवीर ने फोन चार्ज होते ही पहली कॉल अनीस को की थी। अनीस ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और ठंड की वजह से तब तक अर्शिया भी ठंड की वजह से उसका हाथ जकड़ती गाड़ी से बाहर निकल आई थी। लेकिन बाहर निकलते ही वो अनीस से इस कदर करीब आ गई कि अनीस को अपने दिल की धड़कन से ध्यान हटाकर अपने और अर्शिया के बीच की नजदीकी कम करनी पड़ी। नजरें अर्शिया की भी कतराई कतराई महसूस हुई।
پھر وہ رخ گھر کی طرف موڑے، اسے بھی چلنے کا آنکھوں کی قوت سے اشارہ کر گیا تو وہ بھی ہم قدم ہوئی۔ انیس غانم کے ہم قدم چلنا اس روٹھی ایشیا میں پرشوق مگر بے نام جذبہ پیدا کر رہا تھا۔ میں دیکھ لوں گا اسے، فون کیوں بند تھا تمہارا؟ انیس کو اس طرح کال پر کسی کے لیے حق جتاتے دیکھ کر ساتھ چلتی ارشیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ محویر لیکن اس شکوے پر دل فریب مسکرایا۔ تیری بھابھی کے ساتھ تھا یار، دماغی مسئلہ بن چکی ہے میرا۔ بتا کیوں کالز کر رہا تھا؟ محویر نے فرائنگ پین میں مسالہ بھوننے کے بیچ فون کو کان اور کندھے کے بیچ اٹکایا تاکہ ایک ہاتھ سے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چمچ چلا سکے، اور ارشیا کا ہاتھ آزاد کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ پھر سے رک کر دونوں ہاتھ اس کے کوٹ کی پاکٹس میں ڈالتی انیس کی پشت گھورنے لگی۔ میں نے ارشیا المیر سے نکاح کیا ہے، اسی میں بلانا تھا تمہیں۔ بہرحال جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، تمہاری کمی محسوس نہیں ہوئی۔ انیس کے روڈ اور نہایت آہستہ آواز میں دیے جواب پر محویر کا کہکہا اس کے گلے کے پار سے نکلا تھا۔ انیس نے محویر کے کہکہے کا مفہوم سمجھتے گھبرا کر جب اپنے ساتھ دیکھا تو ارشیا نہ تھی۔ وہ فوراً سے پہلے گھوم کر پلٹا جہاں وہ کھڑی ہو کر ناراض نظروں کے سنگ انیس کو دیکھ رہی تھی۔ انیس واپس اس کی طرف بڑھا کیونکہ وہ بات بات پر بچوں کی طرح روٹ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میری کمی محسوس نہ ہوتی تو یہاں تو جتا نہ رہا ہوتا۔ اچھا کیا نکاح کر کے، تیری حالت نکاح والی ہی تھی۔ اب مجھے فکر نہیں کہ تو مر سکتا ہے، عیش کر۔ محویر کے شوخ طنز پر انیس نے اس بد دماغ آدمی کی کال کاٹ دی، جبکہ محویر کے پورے دن کی تھکاوٹ لمحے میں دور ہوئی اور وہ خوشی سے گنگناتا ہوا باقی کوکنگ کرنے لگا۔ کیا ہوا، تم چل کیوں نہیں رہی؟ کہیں یہ امید تو نہیں لگا بیٹھی کہ میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ ارشیا تو اس لیے رک گئی تھی کہ وہ اسے بھول کر فون پر مصروف تھا۔ بھلا نئی نویلی دلہن کو ایسا ظالمانہ فراموش کہاں کیا جاتا ہے؟ ایسی امید میں تم سے کیوں لگانے لگی انیس؟ تم تو بس ایک بار ہی اٹھاؤ گے مجھے جب قبر میں اتارنا ہوگا۔ وہ اپنی پھولی گالوں سمیت ہی لہجے میں ہفکی ملائے بولی تو انیس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ لڑکی آج کی سب سے بری بات کرے بھی معصوم بنی امید میں تھی کہ وہ اس کے ساتھ لاڈ برتے گا۔ میں اتنا کٹھور ہوں کہ اس وقت بھی کرین کی مدد لے لوں گا۔ تمہارے لیے اپنے کندھوں اور بازوؤں کو زحمت میں نہیں ڈالوں گا، سمجھی؟ وہ بظاہر تو سخت لہجے میں دانت پر دانت جماتے اس کی خوش فہمی دور کر رہا تھا، پر وہ جانتی تھی انیس کو اس کی بات سخت ناگوار گزری ہے۔ تبھی تو انیس کی آنکھوں میں طوفانی تاریکی چھا گئی تھی۔ اتنے کٹھور لگتے تو نہیں ہو، شاید بس بنتے ہو سڑو۔ تمہیں لگتا ہے اگر یہ سخت ہول اتار دو گے تو اندر چھپے ماما کے بیٹے کو یہ دنیا توڑ ڈالے گی، کچل دے گی۔ وہ جان بوجھ کر انیس کی سنہری آنکھوں میں جھانک کر ذرا قریب سرکی، جسے بس دیکھ کر ہی اس شخص کے غرور کو شکست دے ڈالے گی۔ تمہیں پتہ نہیں شاید کہ چیزوں کا سخت خول ایک دن ان کے اندر کے نرم حصے کو بھی سخت بنا دیتا ہے۔ وہ تلخ گوئی پر اترتا اسے باور کروا گیا، پر وہ اذیت سے مسکرائی۔ نہیں، یہ ان بدقسمت چیزوں کا مقدر ہے جن کے نصیب میں ہوا کی جھونکے، بارش اور نرم دعاؤں کی دستک نہ ہو۔ وہ اپنے ہونے کی اہمیت سے واقف تھی، یہ جان کر انیس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا لگا۔ وہ خود کے لیے آج تک کچھ نہیں کر سکی تھی، لیکن وہ انیس کی زندگی میں ایک ٹھنڈے ہوا کے سانس میں آسانی دیتے تر و تازہ جھونکے سی تھی۔ ایسی آسانیاں اگر بر وقت نہ بخشی جائیں تو دیر ہو جاتی ہے، یہاں بھی ہو گئی ہے۔ وہ اس کو لاجواب چھوڑتا مینشن کی طرف بڑھ گیا تو ارشیا کو بھی بھاری دل کے ساتھ اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اس قیدی کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو تمہارا ہوم ہے، اس میں ایک ہوم لیس بیچاری لڑکی کو رکھ کر کیا طرز کھانے کا ارادہ ہے تمہارا انیس؟ وہ اس کے ہمراہ گھر کی مرکزی روش پار کرتے انٹر ہوئی، پر مجال ہے جو اس نے اپنا منہ بند کیا ہو۔ تسبیح دوں، ورد شروع کر لو میرے نام کا۔ وہ سخت برہم نظروں سے ارشیا کو دیکھے گھورا، پر وہ آگے سے شرارت سے بھری مسکرائی کہ اب تو ایک جملے میں 2 بار نام لے گی۔ مجھے کون سا تمہارا نام اتنا پیارا ہو گیا ہے ہٹلر؟ انیس؟ انیس نام تو ہر دوسرے لڑکے کا ہے۔ انیس نام میں کون سے سرحاب کے پر ہیں؟ ہاں، انیس غانم، بس نام میں ہی روب ہے، بندے تم بس ایویں۔ اس سے پہلے وہ انیس کو اپنے ہی نام سے چڑھا دیتی۔ وہ پلٹا اور ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے بالوں پر رکھے، دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جماتا اس کی زبان کو بریک لگا گیا۔ ارشیا حفیف سے گھبرائی، پھر مزاحمت کرے اس کے دونوں ہاتھ فوراً خود سے دور جھٹک گئی۔
میرے نام کو بخش دو۔ انیس کی بڑبڑاہٹ میں دی تنبیہ پر وہ آج دل ہار دیتی۔ کم بخت اتنی دل نشیں اور مدہوش کن تھی، پر یہ ارشیا المیر کا جگرا تھا کہ دل ہاتھوں سے سرکنے نہ دے سکی۔ ابراہیم اور ادین جو ڈنر کے لیے انیس کے منتظر تھے، انیس کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھے وہ دونوں ہی حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے چلتے ہوئے ان کی سمت بڑھے۔ کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی انیس اور ارشیا کو۔ یہ کون ہے؟ ادین اور ابراہیم صاحب کے چہرے کی اڑی ہوائیوں سے بے نیاز انیس گھر کے اندر داخل ہوا۔ ان دو کی نگاہیں ارشیا کو دیکھتے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انیس نے بہت پرسکون انداز میں پہلے بابا کو دیکھا، پھر ادین کو۔ آپ کی بہو اور ادین کی بھابھی، اسے آپ میں سے کوئی کمرہ دکھا دے اس کا، میں سونے جا رہا ہوں، کوئی صبح تک مجھے تنگ نہ کرے۔ انیس غانم ملوی نے ادائے بے نیازی میں جنڈے گاڑے واک آؤٹ کیا، جبکہ ارشیا سمیت وہ دو اپنی جگہ پتھر کے بت بن چکے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا؟ بہو ادھر پلٹو شہزادے، کیا یہ مذاق کا وقت ہے؟ ابراہیم نے پیچھے لپک کر انیس کی بازو دبوچے اسے لہرا کر سیدھا کیا، جس پر اس نے بابا کو جن نظروں سے دیکھا، ابراہیم صاحب کا سارا غصہ جھاگ بنا، الٹا وہ نادم نظر آئے، جبکہ ادین کے لیے صدمہ چھوٹا نہ تھا۔ میں نے کال کر کے بتایا تھا، لیکن آپ کو میری بات ہمیشہ کی طرح مذاق لگی، تو اب شکوہ کیسا بابا؟ آپ کی مجھے سیریس نہ لینے کی عادت نہیں۔ وہ ایسے جواب لایا تھا کہ ابراہیم اس سے شکوہ کرنے لائق ہی نہ بچے، اور ارشیا بس خاموش کھڑی ان سب کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ بھائیو مجھے تو بتاتے، آپ مجھے آ کر لے جاتے، آپ کی زندگی کی یہ خوشی جو میری دعاؤں منتوں سے آپ کو ملی، اسی میں شرکت سے مجھے محروم کر دیا۔ میں اتنا غیر اہم ہوں آپ کے لیے؟ ادین آگے آیا تو اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر انیس نے اپنے ہاتھوں میں اس کا رندا چہرہ بھرا۔ ارشیا کو افسوس تھا کہ یہ سب دکھی ہیں، کیونکہ وہ خود جتنی بھی دکھی ہوتی، کسی دوسرے کو دیکھ کر اسے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہ شادی میری خوشی نہیں، تمہیں بتایا ہے، اس دنیا میں میری کوئی خوشی نہیں ادین، اس لیے یہ ماتمی شکل بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لڑکی بابا کی بہو اور تمہاری بھابھی ہے، بس میری کچھ نہیں لگتی۔ وہ ادین کا دکھ غلط کرنے کی صحیح میں جو نمی ارشیا کی آنکھوں اور دل کے دریچوں میں بھر گیا، اس کا احساس شاید اسے تھا، پر ابھی وہ ادین کے لیے حساس لگ رہا تھا کہ وہ ڈپریس نہ ہو جائے۔ ارشیا نے بھی یہ سہ لیا، وہ بھلا امید بھی کیسے رکھ سکتی تھی کہ وہ انیس کی خوشی ہے؟ وہ تو بس ایک سزا کا حصہ تھی۔ یہ یاد دہانی ارشیا کے لیے کربناک تھی، پر وہ ایسے جھٹکے اس نکاح کے جھٹکے سے چھوٹے ہی ماننے والی تھی۔ وہ سخت غصے سے انیس کا ہاتھ جھٹکتا روتا ہوا ابراہیم کے سینے میں جب لپٹ کر چھپا، تو انیس نے ایک نظر ابراہیم الوی کی دکھ بھری آنکھوں پر ڈالی اور بنا ارشیا کو دیکھتا زینے پھلانگتا اوپر چڑھتا چلا گیا، اور ارشیا کے پاس اس وقت جیسے کوئی لفظ نہ بچا۔ وہ تینوں ہی آس آنکھوں میں لیے اس جانے والے کو دیکھ رہے تھے۔ بابا آپ نے کیوں مذاق میں لیا بھائیوں کی بات کو؟ میں بہت ہرٹ ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ ادین کو بابا کے سینے لپٹ کر ہچکیاں بھرتا دیکھے خود ارشیا آگے آئی، ایک نظر ابراہیم الوی پر ڈالے اس نے ہاتھ بڑھا کر ادین کے سر کے بالوں پر رکھا ہی کہ وہ کرنٹ کھاتا بابا کے سینے سے الگ ہوئے سامنے ہوا۔ آپ نے بھی ان کو نہیں کہا کہ چھوٹے بھائی کے بغیر شادی نہ کرے؟ کون ہے آپ؟ ایسی بھابھی کی دعا نہیں کی تھی کبھی جو مجھ سے میرے بھائیوں اور دور کر دے۔ نہیں ہے آپ اچھی۔ ادین نے اپنی ساری تکلیف ارشیا پر نکالی اور وہاں سے جسے روتا بھاگا۔ ابراہیم اور ارشیا دونوں غمزدہ ہوئے۔ ارشیا تو ایسا ہی رد عمل ابراہیم الوی سے بھی امید لگائے ہوئے تھی۔ اسے میں دیکھتا ہوں بچے، تمہارا اس گھر میں خوش آمدید، آؤ کمرہ دکھا دیتا ہوں میں تمہیں۔ ابراہیم کی توقع کے برعکس نرم برتاؤ پر ارشیا کے دکھی دل میں کچھ ہمت سی بھری۔ آپ اس کو دیکھیں، میں انیس سے بات کرتی ہوں۔ کمرہ میرا وہی ہے جہاں انیس غانم رہے گا۔ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں انکل۔ ارشیا نے نرم سے انداز میں ادین کو پہنچی تکلیف کی معافی مانگی، تو ابراہیم بس اس کی گال تھپکائے شفقت کا احساس دلاتے وہاں سے چپ چاپ ادین کے کمرے کی طرف رخ کر گئے، جبکہ وہ بھی سیڑھیاں چڑھتی اندازے سے اوپر کے کمرے چیک کرتی تیسرے کمرے تک پہنچی، تو وہاں کے سیاہی مائل رنگوں کو دیکھ کر بھانپ گئی کہ یہی انیس کا کمرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی شرٹ وہیں میٹرس پر اتار کر پھینکے واش روم میں گھسا ہوا تھا۔ ارشیا نے دھیرے سے قدم اٹھا کر اس کے کمرے میں پیر رکھا، پھر وہ آہٹ پر پلٹی ہی جب ڈرائیور انیس کی گاڑی میں رکھے شاپنگ بیگز دینے آیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔
ارشیا نے ان سے شاپنگ بیگز لیے اور انہیں آرام دہ کرسی پر رکھے خود وہ انیس کا انتظار کرنے لگی۔ ارشیا نے اب تک انیس کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ انیس کو باہر نکلنے میں وقت تھا، تبھی ارشیا نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ بھی تب تک کپڑے بدل لے۔ تبھی اس نے چینجنگ روم کا رخ کیا۔ جو کپڑے اس نے خریدے اسی میں سے اس نے بلیک جرسی ٹی شرٹ اور اسٹریٹ کٹ میڈی کلر چیک ٹراؤزر نکالا اور پہلے جا کر اس نکاح کے جوڑے سے رہائی پائی۔ لوز نائٹ ویئر پہنے وہ کافی پرسکون ہوئی تھی۔ پھر بالوں کو ڈھیلی سی چٹیا میں باندھے چھوٹا سا ربر بینڈ لگاتے وہ فلفی پیروں کے جوتے پہنتی باہر آئی اور باقی شاپنگ بیگز وہیں چھوڑے وہ کمرے میں ٹہل کر انیس کا انتظار کرنے لگی، جبکہ ادین کو روتا ہوا میٹرس پر سینے کے بل لیٹا دیکھے۔ ابراہیم آ کر اس کے سرہانے بیٹھے تو تھے پر وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تبھی بابا کی موجودگی کو بھی رد کر گیا۔ ابراہیم افسردہ تھے کہ ان کے سب کو مذاق لینے کی سزا انیس نے سمیت دین کو بھی دی ہے۔ بہرحال مزید 5 منٹ بعد انیس واش روم سے نکلا تو فل بلیک جرسی سٹف میں کوارڈ سیٹ پہنے ہوئے تھا، بال بے ترتیب اور پیروں میں نرم اور قالین پر یوز ہوتے بلیک ہی سلپرز، مگر سنہری آنکھوں میں ہلکورتی نیند کے ساتھ ہفکی بھی امڑی جب اس نے ارشیا کو اپنے کمرے میں دیکھا۔ تمہیں کس نے انوائٹ کیا؟ اور کسی کے کمرے میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں خاتون۔ وہ بگڑتے تیور دکھاتا ہوا ارشیا کی جانب ببھر کر بڑھا پر وہ اپنی جگہ سے ڈر کر انچ بھی نہ ہلی۔ کسی کی زندگی میں گھسنے کے بھی کچھ آداب ہیں انیس خانم، تم نے جب وہ فالو نہیں کیے تو میں کمرے میں گھسنے پر کیوں انہیں دیکھوں بھی؟ ذرا بتاؤ مجھے کس قسم کی روڈنس ہے یہ؟ وہ بنا خائف ہوئے سخت قسم کے لہجے میں بولی کہ اس کی ٹون برداشت کرنے کا سٹیمنا انیس میں یکدم ختم ہونے لگا۔ کون سی روڈنس؟ تمہیں اپنا نام دینا، اپنے گھر لانا یا گھر میں کمرہ دینا، ایکسپلین کرو گی؟ وہ ہتھے سے اکھڑتا لمحے میں اپنے زہریلے احسان جتا گیا کہ کچھ لمحے ارشیا کے پاس جواب کو حرف بھی نہ بچا۔ تم اپنے گھر میں بھی ویسے ہی روڈ ہو جیسے باہر۔ پہلے تو اتنے ہینڈسم ڈیڈی کو شاکڈ کر دیا، پھر اتنے کیوٹو بھائی کی امیدیں توڑ ڈالی، اور تو اور اس زبردستی پلے باندھی قیدی کو بھی وہی چھوڑ آئے کہ اب میں ان بیچاروں کی ذمہ داری ہوں، جبکہ خود یہاں مزے سے چینج کرے یہ نرم گرم بستر میں گھس کر ہراٹے بھرنے کی تیاری پکڑ لی۔ واہ جی واہ! وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے جیسے اتنی بڑی تقریر اتنی جرت سے اسی لیے ایک چھت تلے رہ کر گئی کیونکہ اسے انیس غانم سے کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ نیند کی میڈیسن لینے کے بعد اسے بس بلیک کافی ہی جگا سکتی تھی، ورنہ تو محترم کھڑے کھڑے بھی سو جاتے۔ خراٹے نہیں بھرتا میں، اور جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد تمہیں کسی کی شکل نہ دیکھنی پڑے، تبھی اتنی پرائیویسی کا نزول فرمایا۔ وہ تو کافی ڈیسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس چھوڑ کر آیا تھا، معلوم تھا تمہیں تنگ ہونے نہیں دیں گے۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ اس کے کمرے سے نکلنے کا منتظر تھا پر ارشیا بے تکلفی سے جا کر اپنے جوتے اتارتی، اس کے میٹرس پر بیٹھتی، ساتھ ہی سیدھا کر کے کھول کر رکھے لحاف میں گھس گئی۔ کمرہ بدری تم سا ہو، مجھے یہ گرم بستر چاہیے، جاؤ اپنے ڈیسنٹ رشتہ داروں کے پاس۔ وہ تکیے پر مزے سے لیٹتی انیس کو اپنی طرف سے گیٹ آؤٹ کر گئی، پر بجلی کا کرنٹ تو ارشیا کو تب لگا جب وہ کہیں جانے کے بجائے اس کے برابر ہی بیٹھتے اس کے ساتھ لیٹا، وہ بھی بے تکلفی کے ساتھ کہ اس کے کندھے ارشیا کی کندھوں سے مس ہوئے۔ تو تم میرے ساتھ نہیں سو سکتے، اٹھو یہاں سے۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھے، پس سا منمنائی جیسے انیس کے ساتھ لیٹنے پر اس کی جان آدھی نکل ہی گئی ہو۔ مجھے بھی تنگ مت کرو، میڈیسن لی ہے تو نیند آ رہی ہے، جو بات ہے صبح نپٹاتے ہیں۔ تمہیں یہاں نہیں سونا تو یہی میرے روم کے ساتھ 2 اور کمرے ہیں، کسی میں بھی جا کر سو سکتی ہو۔ وہ اس کی صدماتی تاثرات دیکھتا لیٹے لیٹے دانستہ اپنی شکل ہٹانے کو کروٹ تو بدل گیا، پر اس کا پیٹ ابھی بھی درد میں ہے۔ یہ سوچ آتے ہی ارشیا نے اس کی جانب جھک کر اسے شانے سے تھامے کروٹ سیدھی کروائے اپنی طرف پلٹایا تو وہ ارشیا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر اس کی جان لبوں تک کھینچ لایا۔ کروٹ مت بدلو، میں چلی جاتی ہوں، بس یہ بتانا تھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی بہت ہرٹ ہے، ایسے اسے ہرٹ چھوڑ کر مت سونا، اگر تم سے پاسبل ہو تو 5 منٹ اسے دے دو جا کر، تمہاری خوشی میں نہیں پر وہ ضرور ہوگا۔ تمہاری خوشی میں نہیں پر وہ ضرور ہوگا، ہے نا؟
وہ اس کی سوالیہ نظروں کے زاویے پر فوراً سے بڑبڑانے لگی، جبکہ انیس نے دوسرا تکیہ بھی کھینچ کر سر تلے رکھا۔ اس کی اتنی گہری نگاہوں کی آنچ سے گھبرا سی جاتی، میٹرس سے نیچے اتری اور جوتے پہن کر اس سے پہلے کمرے سے جاتی۔ انیس بھی خود پر اڑا لحاف پرے جھٹک کر پھینکتا اٹھا تو دروازے میں جا کر رکتی ارشیا بھی رک کر انیس کو دیکھنے لگی۔ تم بھی تب تک اپنے سونے کی جگہ ڈیسائیڈ کرو۔ وہ ان گرے آنکھوں میں اپنی جتائی گئی تاکید سے گلیٹرز بھرتا کمرے سے نکلا تو ارشیا مسکراتی ہوئی واپس جا کر اسی کے بستر میں گھس کر لحاف گردن تک تان گئی، پر اداس تھی کیونکہ ماما کو مس کر رہی تھی۔ تبھی اپنے تکیے کے پاس پڑا فون اٹھا کر دیکھنے لگی جہاں سوہا کی 6 مس کالز تھی۔ ارشیا کا دل چاہا وہ کال بیک کرے، پر جو وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد یہ کال کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انیس نیچے آیا تو سیدھا دین کے کمرے کا رخ کیا۔ ابراہیم پہلے ہی اس کے سرہانے بیٹھے تھے، جبکہ انہوں نے انیس کو کمرے میں آتا دیکھے اٹھ کر اس کے لیے جگہ چھوڑی۔ ادین کو ہچکیوں سے روتا دیکھے انیس کو بہت برا لگا، اور یہ ابراہیم بھی دیکھ سکتے تھے۔ جونیئر میری طرف دیکھو۔ انیس نے پاس بیٹھے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے پکارا تو وہ اور سخت رونے لگا، اس کا رونا وہ بھی آواز کے ساتھ۔ ابراہیم کے دل کو احساس ندامت سے بھر رہا تھا اور انیس کا سینہ بھاری پڑ رہا تھا۔ نہیں، مجھے لگتا تھا کبھی نہ کبھی آپ میرے سے وہ والا پیار کر ہی لیں گے جو میری حسرت ہے بھائیو، پر آپ مجھ سے کبھی وہ پیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں بہت ہرٹ ہوں، میرے بغیر آپ نے شادی کی، میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گا، میرا دل بہت زیادہ برا ٹوٹ گیا ہے، یو ہرٹ می، میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے، میں یوز لیس بھائی ہوں نا، دیکھنا اب میں آپ کو اپنی کوئی تکلیف نہیں پتہ لگنے دوں گا، اب میرا کوئی بھائی نہیں، میں آپ کی خوشی کو ترستا رہتا ہوں اور آپ نے مجھے ہی محروم کیا۔ وہ ہچکیوں کے سنگ پھوٹ پھوٹ کر روتا بس انیس اور ابراہیم دونوں کا دل نوچ رہا تھا۔ ابراہیم سے تو اس کی تکلیف سہی نہ گئی تو نادم سے ہو کر کمرے سے نکل گئے، پر انیس نے زبردستی الٹے لیٹے ادین کو پہلے اٹھا کر سیدھا کیا، پر وہ دونوں بازو منہ پر باندھ کر چھپنے کی کوشش میں تھا۔ لیکن انیس نے تھوڑی اور قوت لگاتے ادین کے منہ پر بندھی بازوؤں کو ہٹا کر اس کی کوہنیاں میٹرس سے لگائیں، جس سبب وہ بھیگتی سرخ آنکھوں سے خود پر جھکے بھائیوں کو دیکھ کر بھاری بھاری روئے، سانس بھرنے لگا۔ میری خوشی تمہارا سکون اور حفاظت میں رہنا ہے، وہ لڑکی یا یہ رشتہ میری خوشی نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو ادین، میں صرف ایک بار مناؤں گا، اس سے زیادہ مجھے منانا نہیں آتا، مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی اس نکاح کے تمہاری طرف سے اتنے سنگین رد عمل کا نہیں سوچا تھا، اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اپنی اہمیت کا پیمانہ یہ رکھے ہوئے ہوگے، تم اپنی کوئی تکلیف مجھ سے چھپاؤ تو پھر میرا مرا منہ ہی دیکھنا، سمجھ گئے؟ ادین کے آنسو انیس کی ساحری دھمکی پر تھم گئے، ہچکیاں وہ ہنوز بری بری بھر کر انیس کا سکون اور نیند حرام کر رہا تھا۔ ہاں دے لے موت کی دھمکی، اس بار آپ میرا مرا منہ دیکھیں گے، وہ لڑکی بھی مجھے قبول نہیں، مجھے آپ نے توڑا ہے بھائیو، بابا سے تو چلیں آپ کی بنتی نہیں، پھر بھی وہ بابا تو ہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ بھائیو میں آپ کو ایک بار بھی یاد نہیں آیا؟ بولیں کیا یہی ہے میری اہمیت آپ کی زندگی میں؟ ماما کو شکایت لگاؤں گا، دیکھنا آپ، کہوں گا بھائیو کے ڈریم میں مت جائیں، بھائیو نے ہرٹ کیا مجھے، چلے جائیں یہاں سے، نہیں مانوں گا میں، مجھے گندا لگ رہا ہے سب، یو ہرٹ می بھائیو۔ وہ انیس کے ہاتھوں کی گرفت جھٹک کر واپس تکیے میں منہ چھپا کر سسکنے لگا، جس پر انیس بڑا دل برداشتہ ہوئے اس کے سرہانے سے اٹھا تھا۔ تم مجھ سے ماما کو پورا چھین لو پر ناراض مت ہو ادین۔ ادین نے تکیے سے منہ نکالا تو رو رو کر ادین کا چہرہ اور کان لال ہو چکے تھے اور دیکھ بھی وہ ظالموں کی طرح رہا تھا۔ ہو گیا ہوں، یو ریلی ہرٹ می، مر جاؤں اللہ کرے میں۔ ادین کی بکواس مزید نہ سننے کی ہمت رکھتا انیس اس بار جھکا اور عقب سے ادین کو گردن سے دبوچ کر سیدھا کیا کہ وہ درد سے کراہتا اور رونے لگا۔ ایسی بکواس اگر تم نے دوبارہ کی تو بہت برا پیش آؤں گا، انسان کے بچے کی طرح بیہیو کرو ورنہ مجھ سے مفت کی دھلائی پا بیٹھو گے۔ تمہیں بکواس سمجھ نہیں آ رہی میری کہ اس وقت میری خوشی تم ہو، تمہارا محفوظ ہونا میرا سکون ہے۔ یہ کس قسم کا ری ایکشن ہے ادین؟ کیا تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ ادین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا کیونکہ اس وقت ادین کے خواص جگہ پر نہ تھے اور انیس کو وہ صرف غصہ ہی دلا رہا تھا۔ آپ اب آپ کی جان وہی ہوگی نا جو آئی ہے، اس کے لیے مجھے ایسے درد دے رہے ہیں، جائیں اسی کے پاس، نہیں چاہتا آپ کو اپنے پاس، بھائیو بھی نہیں ہے آپ میرے، دیکھنا ارسل سر سے دوستی بھی کروں گا۔ وہ اس وقت پاگل بنا سوچے کچھ بھی بک رہا تھا اور انیس کو لگا مزید وہ رکا تو ادین کا منہ توڑ ڈالے گا۔ تبھی بنا کچھ کہے وہ کمرے سے نہ صرف نکلا بلکہ دروازہ بھی پٹک کر گیا۔ ادین کا رونا تو تھم گیا تھا پر جو بکواس وہ کر بیٹھا اس کی دہشت ادین پر کسی افرید کی طرح حاوی ہوتی محسوس ہوئی۔
وہ باہر نکلا تو غصے اور تکلیف کی حدوں پر تھا۔ ابراہیم الوی باہر ہی اداس سے ٹہل رہے تھے جب انہوں نے انیس کو باہر آتے اور غصہ کنٹرول کرتے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ کیا وہ رونا چپ ہوا؟ ابراہیم الوی کی پریشانی سے آواز سی لرزی۔ اچھا تھا رو ہی لیتا، اس نے جو بکواس کی ہے ناقابل برداشت ہے۔ ابھی اسے اکیلا چھوڑ دیں اور جا کر آرام کریں آپ بھی بابا۔ انیس نے اپنا لہجہ سخت نہ کرنے کی پوری کوشش کرتے بابا کو سمجھایا اور جانے لگا جب ابراہیم بے ارادہ اس کا ہاتھ تھام گئے۔ انیس کو چاروں ناچار رکنا پڑا۔ انیس مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات کو مذاق سمجھ کر غلطی کر دی۔ پھر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے کہ ان کی نظریں اٹھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی غلطی کی سزا دے دی ہے صاحب برابر، جا کر سو جائیں۔ وہ ناراض نہیں تھا اور انداز بھی نارمل تھا، تبھی اس کے جانے پر ابراہیم کا بھاری دل کچھ نرم پڑا۔ انیس کے منع کرنے کے باوجود وہ دین کے کمرے میں دوبارہ داخل ہوئے تو وہ بابا کو دیکھتے ہی اٹھ کر ان سے لپٹ گیا۔ بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ مجھ سے وہ پیار نہیں کرتے بابا، وہ مجھے بہت برا ڈانٹ کر گئے ہیں۔ ادین کی ہچکیوں نے پھر سے شروع ہو کر ابراہیم کا سینہ تنگ کر دیا، پر وہ بے بس و خاموش تھے۔ تبھی بس اس کی پیٹ تھپکنے لگی کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ انیس کمرے میں انٹر ہوا تو اس کا غصہ واپس اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھا، لیکن اس کے اندر ہلکورتی ہر اذیت تھم گئی جب اس نے کروٹ پر لیٹی ارشیا کو فون گیلری کھولے اپنی اور سوہا کی تصویر حسرت سے دیکھتے دیکھا۔ وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ انیس نے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا کپ میں رکتے لحاف اٹھا کر ایک طرف کرتے اس کے قریب ہی بیٹھا تو وہ اس کی موجودگی محسوس کرے۔ جلدی سے فون سائڈ رکھتی کروٹ سیدھی کرتی ہی اٹھ کر بیٹھی۔ وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اس کے انیس کو اس وقت بھیجنے پر ادین نے کتنا برا رد عمل دیا ہے۔ کیا تمہارے بھائی سے کچھ بات چیت ہو سکی؟ وہ اپنی روئی روئی آنکھوں پر سے انیس کی توجہ ہٹانے کو فوراً اس سے سوال کر گئی۔ اسے کل تک ہوش آ جائے گا، ابھی اس کا دماغ گھٹنوں میں ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تکیا بیک میں پھنساتا ہوا اس وقت گردن ذرا پھیرے ارشیا میر کی یہ روئی روئی آنکھوں کی وجہ جاننا چاہتا تھا، جو بتانا نہیں چاہتی تھی پر بتائے بنا اس سے رہا بھی نہ جا رہا تھا۔ تم ہو نا میرا سب سے بڑا مسئلہ، لیکن میں اتنی ہرٹ ہوں کہ تم پر غصہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ میرے اپنے دکھ مجھے الجھائے ہوئے ہیں سڑو۔ وہ اس وقت بہت زیادہ افسردہ تھی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ انیس نے لحاف پکڑ کر ارشیا کے اوپر اڑایا جو وہ انیس کے ساتھ بیٹھتے ہی گھبرا کر خود پر سے ہٹا کر اپنے اور اس کے بیچ پھنسا چکی تھی۔ ارشیا نے اپنی مرجھائی آنکھیں اٹھا کر انیس کی طرف دیکھا جو ہر احساس سے عاری ہو کر بھی اپنے عمل سے یہ جتا رہا تھا کہ اسے اس کمرے میں ہوئے اضافے سے فرق بھی پڑ رہا ہے اور اسے ارشیا کی فکر بھی ہے۔ تم اپنے وہ دکھ بتاؤ جو تمہیں الجھائے ہوئے ہیں، بعد میں ایزی ہو کر غصہ کر لینا۔ وہ مستقل اسے ہی دیکھتے بولا جیسے اس وقت ہر شے سے ضروری ارشیا کی بات سننی ہو۔ پر تمہیں تو سونا تھا نا؟ وہ بولتے ہوئے اپنی آواز ٹوٹنے سے روک نہ سکی۔ جہاں تم نے مجھے بھیجا تھا اس گدھے نے لگ بھگ ساری نیند حرام کر دی ہے میری، باقی تم کر دو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لاپرواہ انداز میں بھی ٹوٹ کر سمٹتی پرواہ محسوس کرتی اداس آنکھوں سمیت مسکرائی تھی، لیکن پھر بھی ان گرے آنکھوں کے گوشے نم پڑنے لگے۔ مما نے کہا رئیس نے ان کو یہ کہہ کر برگلانے کی کوشش کی کہ اس کا ان کی یاد میں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بھی کہ جو میں نے دیکھا وہ بس میری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ میں نے مما کو رئیس سے دور رہنے کا کہا تھا، انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا، وہ اس گندے آدمی کو چھوڑ بھی چکی تھی۔ اب میرا دل مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ شاید مما ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ رئیس مما کا اعتماد واپس پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ اگر مما نے واقعی رئیس سے دوبارہ رشتہ بحال نہیں کیا تو پھر میری ان کو دی سزا تو ناجائز ہوئی نا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل بہت بے چین ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انیس۔ وہ یہ سب بتانے کے ساتھ ضبط قائم نہ رکھ پاتے جب روئی تو انیس نے گہرا سانس بھرے اپنے آپ کو ہوش میں پٹخا، ورنہ شاید وہ اس کے آنسو گرنے بھی نہ دیتا۔ تم نے ایسا کیا دیکھا؟ وہ روتی ہوئی ہی نظریں اٹھا کر انیس کی آنکھوں میں موجود سوال پر اپنے آنسوؤں کو گھونٹ گئی۔ ماما اور رئیس کو ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرے رنجیدہ ہو کر منمنائی۔ کتنا قریب دیکھا؟ وہ اس کے سیدھے سوال پر مضطرب ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیا اگلوانا چاہ رہا ہے۔ جتنا ایک کپل قریب ہو سکتا ہے انیس، کہ آپ تمہیں ایک ایک ڈیٹیل سمجھاؤں؟ وہ ضد سی ہوئی جبکہ انیس کی لمحہ بھر آنکھیں مسکرائیں جب وہ اس طرح معصومانہ سا گھوری۔
لیکن انیس کی مسکراتی آنکھیں مدھم مگر رنگین اور خوبصورت کوسین جیسی تھی. خوش قسمت لوگوں کو دیکھنی نصیب ہوتی تھی. کال کرو انہیں، ان سے پوچھو یہاں آ سکتی ہیں تو آ جائیں یا ہم چلتے ہیں ان کے پاس. انیس کے بدلتے بیان پر وہ کتنی دیر اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی جو اس کے آنسوؤں میں کھویا دنیا جہاں بھول گیا تھا. وہ آنسو جو ارشیا کی آنکھوں سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے. تم نے ہی تو کہا تھا انہیں انوائٹ نہ دے کر سزا دوں، اب ایسا کیوں؟ ارشیا کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی تھی اور لب و لہجے میں حیرت بھی اپنی جگہ ہلکور اٹھی تھی. اس وقت میں پوری بات نہیں جانتا تھا، اب تم نے مجھے تمام صورتحال بتائی ہے تو مجھے لگ رہا ہے تم کچھ زیادہ بدگمان ہو. شاید سچ واقعی وہی ہو جو سوہا سومرو نے بتایا. وہ اس کی بات سنے میں ایکانی طور پر سر ہلاتے اپنے آنسو پونچھنے ہی لگی کہ انیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ارشیا کے چہرے سے دور کرتے خود اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے لگاتے انگوٹھے کی پور سے وہ رخسار پر بہتی آنکھوں کی نمی جذب کی تو ارشیا کے لیے ماننے والا لمحہ نہ تھا. وہ سنو بے حرکت جسم رہ گئی. اس کے احساسات سارے تو اس ہاتھ کے لمس کے زیر اثر کچھ لمحوں کے لیے مفلوج ہو گئے. تم سے اس کی امید نہیں ہے مجھے. کچھ لوگوں پر آنسو دینا جچتا ہے سڑو. وہ اپنی حیرت و سابقہ تکلیف کو لہجے سے الگ نہ کر سکی اور بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہو سکی. جانتا ہوں لیکن کسی کے اضافی بہتے آنسو مجھے ٹینشن دیتے ہیں تو یہ میں نے اپنے لیے کیا. تمہارا چہرہ دیکھنے کی مجبوری اف. وہ کہیں سے بھی مجبور نہ تھا لیکن اس کے انداز خطرناک چھپے عاشقوں جیسے ضرور تھے. ارشیا نے دوبارہ ایک بھی آنسو نہ بہائے لیکن وہ اس کا اپنی رخسار سے لگا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھامے انیس کے ہاتھ کی پوریں ضرور دھڑکا گئی تھی. تمہیں کوئی مجبور بھی کر سکتا ہے سڑو. وہ اب تک اس شخص کی پراسرار ذات میں ڈوبی ہوئی تھی. اس بار تو اس کی آواز میں اس کے اندر پلتے خمار کا گہرا غلبہ بھی تھا. ہاں، مجبور کرنے والا کوئی ماہر ہو تو انسان اپنے اصولوں کو چوک میں رکھ کر آگ بھی لگا دیتا ہے. چلو ہم دونوں چلتے ہیں. وہ خود پر سے بھی لحاف ہٹا گیا اور نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ ارشیا کو حیران و پریشان بھی کر گیا. وہ بھی اس کی ذات کے جادو کے پیش نظر اٹھ کھڑی ہوئی اور جھک کر سائڈ ٹیبل سے اپنا فون بھی اٹھایا. انیس. وہ اپنی گاڑی کی کیز سٹنگ ایریا سائڈ موجود گلاس ٹیبل کی سطح سے اٹھائی یوں پکارے جانے پر شدید بدمزہ ہوا. تبھی تمہیں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا. پکار پکار کر گھسا دو گی. وہ اس کے لیے بھی شاپنگ بیگز میں سے وول کی شال نکال کر لایا. ارشیا کے ہاتھ میں تھمائے ساتھ اسے ڈانٹ بھی گیا لیکن باخودہ اس کی وہ ڈانٹ ارشیا کی کھوئی مسکراہٹ لوٹا گئی. تمہارا نام واقعی خوبصورت ہے، کیا کروں، لے کر تھوڑی خوشی مل رہی ہے تو لینے دو. نکاح کا غصہ اتر گیا. اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ تم اتنے بھی سڑو نہیں ہو. اس وقت اپنی نیند قربان کر کے میرے ساتھ میرے گھر جا رہے ہو. مجھے نہیں پتا تم کیا ہو پر ریڈ والے اینگری برڈ ہی ہو پکا. وہ اس کی تھمائی شال اپنے اطراف لپیٹے ابھی سے انیس کے نرم ہونے کی شدائی تھی تو آگے تو دیوانی ہی ہو جاتی لیکن وہ جانتا تھا کیسے اس کو خود پر مر مٹنے سے روکنا ہے. زبان بند بھی کر لیا کرو. ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں، اپنی تیاری جلدی سمیٹ کر پہنچو. وہ سرد اور اکھڑے لہجے میں ڈپٹتا ہوا کمرے سے نکلتے ہوئے اپنی لوز ہوڈی بلیک ہوڈی بھی اٹھا کر لے گیا. شوز اس نے ارشیا کو شال دینے سے پہلے ہی پہن لیے تھے. ارشیا کے ماتھے پر ہفکی سے بل پڑے. بہت زیادہ سڑو آدمی. موہی منہ میں بڑبڑاتی وہ بھی اپنے موزے والے پیر لیڈیز بلیک پمپ شوز میں اڑستی ہوئی پیچھے ہی نکل گئی. لیکن یہ زیادہ سڑو آدمی، ارشیا نے بس اوپر اوپر سے ہی کہا تھا. اندر تو کوئی خودرو کومپل کچھ دیر پہلے کھل چکی تھی. زہر نصیب. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو پیاری سی شونی مونی سی لانگ ایپیسوڈ؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ طبیعت فٹ فائن ہو جائے. کل ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش ہوگی، طبیعت اگر خراب زیادہ نہ ہوئی تو ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں جو اور زیادہ مزیدار ہوگی. آج کی ایپیسوڈ لمبی دی ہے تو یقیناً آپ لوگوں کے شکوے شکایتیں کافی حد تک دھل چکی ہوں گی. تو اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا. کیا اچھا لگا کیا برا لگا ضرور بتائیے گا. اور چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں. بنا سبسکرائب بالکل بھی مت پڑا کریں. چینل کو سپورٹ کیا کریں اور سب جاگ جائیں. یہ ناول اب مزید گیپ نہیں آئے گا. ٹریولنگ کبھی کبھی ہوتی ہے میری تو وہ بھی بہت مجبوراً میں ہی چھٹی کرتی ہوں. پہلے دن تو میں نے ایپیسوڈ دے دی تھی حالانکہ اس دن بھی میں ٹریول میں تھی. خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.